फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान लाने वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अम्बिया के पैरों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे, शायद कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। अज़ीज़ ख़वातीन, प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अनक़रीब रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। वो मुबारक व रहमतों बरकतों वाली घड़ियाँ इंशाअल्लाह अनक़रीब हमारे सरों पर साफ़िगन होंगी। आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें रमज़ान के रोज़े रखने की, खुश व खुज़ू के साथ, ईमान व एहतिसाब के साथ रोज़े रखने की तौफ़ीक़, क़ुव्वत, ताक़त और सहूलत और आसानी और सआदत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तो हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ पाक परदिगार, सही मानों में इस रमज़ान से मुस्तफ़ीद होने और इस रमज़ान के ज़रिए से हमारी अपनी मग़फ़िरत का सामान करने की तौफ़ीक़ व हिदायत नसीब फरमा। अज़ीज़ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान लाने वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अम्बिया के पैरों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे, शायद कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। रोज़े का मकसद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तक़वा पैदा करना है, हमारी तरबियत करना है, हमारा तज़किया करना है, हमारी इस्लाह करना है, हमारे अंदरून को दुरुस्त करना है। तक़वा नाम है अल्लाह ताला के खौफ, अल्लाह ताला के डर, अल्लाह ताला की खशियत का नाम तक़वा है। उस कैफियत और उस जज्बे का नाम है जिस जज्बे की वजह से, जिस कैफियत की वजह से हम अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचाते हैं, अपने आप को बुराइयों से बचाते हैं, अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी और शरीयत का पाबंद हम अपने आप को बनाते हैं। इसी कैफियत का नाम तक़वा है। रोज़े की असल गायत ही दिल, दिमाग और जिस्म सब का सब अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जिह हो जाना, सब का सब अल्लाह ताला की तरफ रुजू इल्लल्लाह की कैफियत तारी हो जाना। मेरी अजीज़ बहनों, आइए हम इस रोज़ों के ज़रिए से अपने आप को मुत्तक़ी परहेज़गार बनाएं, अपने आप का तज़किया करें, अपने अंदरून को दुरुस्त करें, अपने इबादत को देखें कि क्या मामला है हमारी नमाज़ों का, हमारी इबादतों का, हमारे सदक़ा, हमारे ज़कात का, हमारे तमाम फ़राइज़ का। हम इसको ठीक करें, जायज़ा लें इस रमज़ान में और इसको बेहतर से बेहतर हम इसको अदा करने की कोशिश करें। हम अपने मामलात का जायज़ा लें कि हमारे मामलात क्या हैं, हमारी रिश्तेदारियाँ क्या हैं। ग़र्ज़ ये कि हमारे सीरत किरदार का जायज़ा लें, अपने अखलाक का जायज़ा लें। हमारे अखलाक का क्या मामला है, हमारे अखलाक को हम दुरुस्त करें। ग़र्ज़ ये कि हम अपनी सीरत के एक एक पहलू को कुरान और हदीस की रोशनी में, इस तज़किये के महीने में, इस तरबियत के महीने में इंशाअल्लाह हम अपनी तरबियत की तरफ पूरी तरह से मुतवज्जे होंगे, पूरी तरह से एकसू होंगे। इंशाअल्लाह पूरी तरीक़े से हम इंशाअल्लाह हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने अंदरून को सुधारेंगे, एक एक खामी को, एक एक गलती को,
ایک ایک برائی کو قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اپنے سیرت و کردار کا جائزہ لیتے ہوئے اس تربیت کے مہینے میں اپنے آپ کی بھرپور تربیت کی ایک سوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ انشاءاللہ مصمم ارادے کے ساتھ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میری عزیز بہنوں، اللہ تعالی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں عنقریب ایک ایسا مہینہ تمہارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے جس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، جس مہینے میں قیام اللیل تم پر نفل قرار دی گئی ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو کوئی اس مہینے میں ایک نفل ادا کرے گا وہ فرض کے برابر ثواب پائے گا، اور جو کوئی ایک فرض ادا کرے گا وہ 70 فرض کے برابر اجر پائے گا۔ اور رمضان میری عزیز ساتھیوں صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ آئیے ہم انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ ہم اس رمضان میں اپنے آپ کو داخل کریں گے۔ جیسے پچھلی رمضانوں کو ہم نے غفلت کی نظر کر دیا، تساہل کی نظر کر دیا، لاپرواہی کی نظر کر دیا، خدا را ہم اس رمضان کو ہرگز غفلت اور لاپرواہی کی نظر نہیں کریں گے۔ ہم اس رمضان کو ایسے استقبال کریں گے، ہم اس رمضان کو ایسے گزاریں گے جیسے زندگی کا آخری رمضان ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ ہمیں مہلت عمل دے، ہماری عمریں دراز کرے، اور ایسی کئی رمضان صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ لیکن بہرحال زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک ایسے وقت میں ہم رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، ایسے حالات ہیں دنیا کے کہ ساری دنیا قسم و پرسی کے عالم میں ہے۔ کووڈ-19 یہ کرونا وائرس ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کتنی بستیاں، کتنے ملک، کتنی آبادیاں، کتنے خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اس آزمائش کی گھڑیوں میں آئیے، جب اللہ تعالی ہمیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان سے ملا رہا ہے، تو آئیے زندگی کی ان گھڑیوں کی، ان مبارک ساعتوں کی، ان مبارک دنوں کی ہم قدر کر لیں، اور بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ہم اس رمضان کو گزاریں اور اپنی بھرپور تربیت کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں، تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پروان چڑھے، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے تحت یہ روزے فرض کیے ہیں وہ مقصد آپ کو اور ہم کو حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھا، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام اللیل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بشارت ہے۔ آئیے ہم گنہگار، ہم خطا کار، اللہ تعالیٰ زندگی جیسی مہلت دے کر پھر ایک بار آپ کو مجھے موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے توبہ کریں، ہم استغفار کریں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، روزوں کے ذریعے سے ہم اپنی مغفرت طلب کریں۔ آئیے وہ رب ہماری مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے، آئیے وہ رب ہمیں روزوں کے ذریعے سے ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ فرمایا گیا، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ روزے کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے باوجود، روزے کی شدت کو برداشت کرنے کے باوجود اگر اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں، کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جو روزے سے ہو اسے چاہیے
کہ نہ وہ فضول باتیں کرے، نہ وہ شور شرابہ کرے، نہ وہ گالی گلوچ کرے، نہ وہ لڑائی جھگڑا کرے۔ اور اگر کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یعنی روزہ ہمارے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عفو درگزر اور اخلاق کی بلندی اور صبر تحمل ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ صبر تحمل ہمارے اندر نہ ہوگا، برداشت کی قوت اگر ہمارے اندر نہیں ہوگی، یہ ضبط کی کیفیت، ضبط نفس اگر ہمارے اندر نہیں ہوگی، تو پھر ہمارا روزہ باقی نہیں رہے گا۔ روزے سے وہ اجر و ثواب ہم نہیں پا سکیں گے۔ میری عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدل 10 سے 70 گنا اجر دیتا ہے۔ لیکن رمضان کے روزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں جتنا چاہوں گا اپنے بندے کو اجر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ رحیم کریم آقا، وہ پاک پروردگار ہم پر نعمتوں کی بارش کرنا چاہتا ہے، ہم پر اپنی رحمتیں انڈیلنا چاہتا ہے، اپنی برکتیں انڈیلنا چاہتا ہے، ہمیں بے حد و حساب اجر سے نوازنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے کرم سے نوازش کرنا چاہتا ہے۔ آئیے ہم متوجہ ہو جائیں، آئیے ہم اپنا دامن پھیلا دیں، آئیے ہم یکسو ہو جائیں، آئیے ہم اس روزے کے ذریعے سے ہم اپنے اندر ایثار اور قربانی کو جو ہے نا پروان چڑھائیں۔ بندہ جب روزے میں بھوکا رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو دبانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس طرح اسے غریبوں، فاقہ کشوں اور محتاجوں کی مشکلوں اور دکھ درد کا اندازہ اسے ہوتا ہے، ان کی تکلیفوں کو سمجھنے لگتا ہے، ان کی بھوک اور پیاس کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان محتاجوں اور بے کسوں کی مدد کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو عام حالات میں بھی بہت زیادہ فیاض تھے، لیکن رمضان میں تو گویا آپ سراپا کرم بن جاتے تھے۔ آئیے اس رمضان میں آپ اور ہم اللہ کے وہ بے کس و نادار بندے جو بھوک اور پیاس اور غربت کی وجہ سے بہت ہی تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ کوارنٹائن کی وجہ سے، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ جو محنت مزدوری کر کے اپنی گزر بسر کرتے تھے، ان کے لیے موقع نہیں ہے۔ اور آئیے ہم ان کی مدد کریں۔ اور پھر کتنے ایسے مڈل طبقہ جن کا ذاتی گھر ہے، جن کے پاس سونا چاندی ہے، گھر کا ساز و سامان ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، ضروریات کے لیے، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں، اس وقت وہ لوگ بھی بہت مجبور ہیں۔ آئیے رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں ہم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کریں، ہم اپنے مالوں کو خرچ کریں ان مستحق، ان عزیز و اقربا پر، ان محتاج اور مساکین پر، ان غریبوں پر جو اس وقت ان کی ضرورت ہے۔ کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے روزے دار کا افطار کروایا، روزہ رکھنے کے برابر اس کو اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور آتش دوزخ سے نجات اس کو ملے گی۔ سبحان اللہ۔ آئیے کتنے لاکھوں لوگ ایسے ہیں ان کے پاس افطار کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ آئیے ہم اس رمضان کو بہت سادگی کے ساتھ گزاریں گے، بہت ہی اپنے افطار کو، اپنے کھانے پینے کو بہت ہی سادگی کے ساتھ ہم گزار کے ہم اپنی اس بچی ہوئی رقم کو ہم ان لوگوں پر خرچ کریں گے جو اس وقت بہت ہی مجبور ہیں اور محتاج ہیں ہماری مدد کے۔ آئیے میری عزیز بہنوں، ہم اس رمضان میں تعلق باللہ کو مضبوط کریں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، نفل نمازیں اور ذکر اذکار اور ہر نیکی، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ
ہر طرح سے ہم اللہ کے قریب سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے بننے کی کوشش کریں گے۔ وہ مومنانہ صفات، وہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کتنے رمضان ہم نے ایسی گزار دیے، لیکن وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری آج تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکی۔ آئیے کم سے کم ان حالات میں، جبکہ پوری دنیا پریشان حال ہے، یہ کورونا وائرس سے لوگ بہت ہی آزمائش سے دوچار ہیں، آئیے ہم اپنی تربیت کریں، اپنا تزکیہ کریں، اپنے اندرون کو سدھاریں، اپنے ظاہر کو سدھاریں، اپنے باطن کو سدھاریں، اور ایک ایسے انسان ہم اپنے آپ کو بنائیں جو اللہ کو مطلوب اور محبوب ہو۔ میری عزیز ساتھیو، آئیے ہم تہجد کا اہتمام کریں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پکارتے ہیں، اے بندے مانگ مجھ سے جو مانگنا ہے، اے بندے مانگ مجھ سے جو مانگنا ہے، میں تیری دعائیں سننے کے لیے تیار ہوں، تیری حاجتیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آئیے ہم اپنی مغفرت طلب کریں۔ بے حساب مسائل ہیں، اپنے مسائل کو اس رحیم کریم آقا کے سامنے رکھیں، اس پروردگار کو پکاریں، گڑ گڑائیں، اپنی پریشانی کو اس کے آگے ٹیکیں، اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اس سے دعائیں مانگیں، اس سے مغفرت طلب کریں، اس سے معافی مانگیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اور رمضانوں کی طرح یہ رمضان بھی بس افطار کی تیاری میں ہم آدھا دن صرف کر دیں اور آدھا دن ہمارا سونے میں چلے جائے کہ روزہ ہے بس آرام کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، سال بھر ہم کھاتے رہے، سال بھر ہم شاپنگ کرتے رہے، سال بھر ہم آرام کرتے رہے، یہ مہینہ آرام کرنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ کچن میں آدھا دن گزارنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ہے، یہ جنت کے اعلیٰ درجات کو حاصل کرنے کا ہے، یہ مہینہ رب کو راضی کرنے کا ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا ہے۔ آئیے ہم بہت کم وقت میں اپنے پکوان کو مکمل کر کے افطار سے قبل اپنے دامن کو پھیلا دیں دعا کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آئیے اس آزمائش کی گھڑیوں میں اس رب سے دعا کریں کہ اے اللہ اس کرونا وائرس سے، اے اللہ ساری دنیا کو نجات دے، ساری انسانیت کو نجات دے، اور ہم سب کو اس سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ اس رمضان کے ذریعے سے ایسی تربیت ہماری فرما کہ ہم ایک بہترین دائی بن سکیں، ہم بہترین دعوت کا عملی نمونہ اپنی زندگی سے پیش کر سکیں، ہم اپنے قول و عمل سے، ہم اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، اور اپنی شخصیت سے، اپنی سیرت و کردار سے بہترین دعوت کا کام ہم انجام دے سکیں۔ اور جو بھاری ذمہ داری، جو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کی جو بھاری ذمہ داری ہمارے کمزور کاندھوں پہ جو ڈالی گئی ہے، اے اللہ اس کی تیاری ہم اس رمضان میں کر سکیں، ہم اپنے آپ کے اندر اس مشن کو پورا کرنے کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، ہر در پہ دستک دینے کے لیے، ہر دل پہ دستک دینے کے لیے، اقامت دین کے فریضے کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے، اے اللہ اس رمضان میں آپ ہم سب کو اور سارے بندگان خدا کو اور سارے امت محمدیہ کو یا اللہ تو تیار کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ میری عزیز بہنوں، ہم روزہ جب رکھتے ہیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک عضو روزے کی حالت میں ہوتا ہے، ہماری آنکھ روزے سے ہوتی ہے، ہماری زبان روزے سے ہوتی ہے، ہماری کان روزے سے ہوتے ہیں، غرض یہ کہ ہمارے جسم کا ایک ایک عضو روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آنکھ کی، اپنے کان، اپنی زبان، اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ان تمام
تمام اعضاء کو بچائے رکھیں تاکہ روزے کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں، اور یہ روزہ ہمارے لیے باب الریان سے انشاءاللہ بہت ہی شایع نشان استقبال کے ذریعے سے ہمیں جنت میں داخل کرنے کا سبب بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔